बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। 12 रबीउल अव्वल के बाद से जो मुल्क में सूरत हाल पैदा हुई, पुरतशद्दुद वाक़यात हुए, इस्लामाबाद की जानिब कलअदम तहरीक लब्बैक का मार्च हुआ, 5 पुलिस एहलकार शहीद हुए, इमलाक को नुकसान पहुँचा, बहुत सारी एक तनाव की कैफियत थी, रस्ते बंद थे, सूरत हाल थी, बहुत सारी मुज़ाकरात होते रहे, मीटिंग्स होती रहीं बैक डोर पर। ऐसे लोग जो मुल्क को इंतशार से, फसाद से बचाना चाहते थे, वो एक्टिव हुए। गुज़िश्ता रोज़ उसके अंदर एक ब्रेक थ्रू हुआ और बताया गया कि मामला तय पा गए हैं। एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब मौजूद थे, मौलाना बशीर फ़ारूकी साहब मौजूद थे, हुकूमती वज़रा मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब थे। आज अब शाम मुफ्ती मुनीब साहब ने कराची में भी एक मीडिया टॉक की और बताया कि बड़े मैराथन सेशंस हुए हैं। इस मैराथन सेशन से पहले जो उलमाए किराम के वफ़द थे, उन्होंने भी मुलाकात की, वज़ीर आज़म से भी, सदर से। ये मामला होता क्या रहा, इस मामले का अब जो नतीजा है वो क्या निकलेगा, मुकदमात की वापसी की बात हो रही है, कारकुनों की रिहाई की बात हो रही है, ये सारी चीज़ें हैं। इसको कानून के दायरे में कैसे लाया जाएगा और अब क्या ऐसा नया हुआ है जो माजी में 3, 4, 5 मरतबा नहीं हुआ था, जिसके नतीजे में कौम ये सोचे कि ये मामला वंस फॉर ऑल सेटल हो गया है और दोनों जो तरफ के लोग हैं वो उस माहिदे की पासदारी करेंगे। क्योंकि बात ये होती रही है कि माहिदे हो जाते हैं, सिग्नेचर होते हैं, बड़े अहम लोग विफाकी वज़रा भी उसके ऊपर साइन करते रहे हैं, लेकिन उस मुआहदे की पासदारी नहीं होती। तमाम मामलात के ऊपर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मिली यकजहती कौंसिल के सरबरा साहबजादा अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर साहब, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सिलानी वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन और जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस पूरी सूरत हाल में, मौलाना बशीर फ़ारूकी साहब, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी मिले और बहुत पॉजिटिव रोल था और उन्होंने कहा कि ये अब मामला जो है वो बेहतर हो जाएंगे। तो वो हमें हमारे साथ मौजूद होंगे। साबिक अटॉर्नी जनरल, साबिक एडवोकेट जनरल, मुल्क के मारूफ कानूनदान जनाब अशतर औसाफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं और पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हसन खाबर साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो तमाम लोगों से गुफ्तगू करेंगे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अशतर औसाफ साहब, सबसे पहले तो ये फरमा दीजिएगा कि अब ये जो मुकदमात की वापसी है, इसकी कानूनी पोजीशन कैसे होगी, हुकूमत किस तरह से ये मुकदमात वापस ले सकती है? देखिए, प्रोसिक्यूशन का काम जो है वो तो स्टेट का है और वो हुकूमत ही उसको आगे लेके चलती है और प्रोसिक्यूशन ही के ज़िम्मे है कि वो एविडेंस सामने लेके आए और सब चीज़ें लेके आए और वही हैं जो कि केस को आगे चला सकते हैं और केसेस को बंद भी कर सकते हैं। उसके बहुत सारे तरीके होते हैं और गवर्नमेंट से बेहतर कौन जानता है कि किस तरीके से कानून को वो हरकत में लाएं, मुकदमात बनाएं और उसके बाद उनको कंपाउंड करवा के उनको वापस ले लें। इसमें पाकिस्तान पीनल कोड में 148, 149 और ये सब चीज़ें मौजूद हैं। सवाल शायद इतना लीगल नहीं है जितना ये पॉलिटिकल है। ठीक। और आपने अपने इंटरव्यू में जिस तरह बात की, असल में तो इसके कोई ऐसे हल निकलने चाहिए जो जिसके दूररस नतायज। हमारा मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि बार बार इस तरह की चीज़ें सामने आए। मुल्क जो है वो एक लॉकडाउन की सूरत में चला जाए और अमलाक का नुकसान। इशू जो है वो ये है कि कारोबार बंद हो जाते हैं, बसें जलाई जाती हैं और जो सरकारी अमलाक भी हैं और जो प्राइवेट अमलाक हैं उनको भी तोड़ा फोड़ा जाता है और उनके साथ ही सब कुछ होता है। इसकी वजूहात को एड्रेस करना है और उसके लिए अज़हद ज़रूरी है कि हम ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि इस तरह की सिचुएशन कभी अराइज ना हो, क्योंकि पहली दफ़ा तो हो नहीं रहा। जी ठीक। आप 1953 में चले जाएं, 1961 में चले जाएं और बारहा ये काम हो चुका है और माजी करीब में भी आपने देखा कि जिस तरीके से, और इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज को एक बहुत रोल प्ले करना है। ठीक। जब पॉलिटिकल पार्टीज और मुल्क के लीडर जो हैं वो धरना देंगे और वो कंटेनर्स वाले काम करेंगे तो फिर बाकी लोगों को भी उसी से शय मिलती है और ये सिलसिले चलते जाते हैं। तो सो कोई एक कोई मुकदमात की वापसी अशरफ कल्चर साहब, कोई ऐसा बड़ा मामला नहीं है, कोई बड़ा कानूनी इसमें हीच नहीं है। में हुकूमत चाहे तो ये नो मुकदमात फौरी तौर पर ख़त्म हो सकते हैं ऐसा ही है, और बिल्कुल जिन ऐसा ही मुकदमात का है कहा जा रहा है कि कि अदालतों ने अब उनका अगर इस फैसला तरीके से करना है, तो वहाँ पे भी अगर प्रोसिक्यूशन चाहे तो एक क्लियर पाथ दिया जा सकता है जिसके नतीजे में अदालतों से भी वो मुकदमात ख़त्म हो जाए।
100% ایسا ہی ہے، ہوں، سوائے وہ مقدمات جو کہ اینٹی ٹیررزم کے ہوں، جی سوائے وہ مقدمات جہاں پہ لوگوں کی جان چلی گئی، حکومت جو ہے اس کے اندر بہت کچھ کر سکتی ہے، وہ پروسیکیوٹ کر سکتی ہے، اور وہ پروسیکیوشن سے دستبردار بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک مولانا بشیر فاروقی صاحب، ایک تو آپ کا بہت پازیٹیو رول، آپ یہاں سے گئے، پہلے آپ نے چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقات کی، پھر کل بھی جس طریقے سے رہے، آج مفتی منیب صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کی، یہ بتایا کہ 14 گھنٹے مذاکرات ہوتے رہے، اور آپ لوگ جو ہے وہ بلا کہتے ہیں صرف نماز کا وقفہ ہوتا تھا۔ تو یہ بریک تھرو ہوا کہاں سے ایسی چیز ہوئی جہاں سے آپ کو مثبت راہ نکلتی ہوئی دکھائی دی، اور وہاں سے پھر آپ آگے چل پڑے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ابھی مجھے اٹارنی جنرل صاحب کی باتیں سننے کو ملی کہ اس سال 1951 میں بھی ہوا، 53 میں بھی ہوا، 61 میں بھی ہوا، بہرحال دیکھیں آپ نے جو ابھی ہمارے مفتی اعظم پاکستان کی باتیں سنی کہ اتنے لمبے لمبے جو ہے اجلاس ہوئے، اتنے بڑی بڑی باتیں ہوئیں، تو یہ مسئلہ حل کیسے ہوا؟ دنیا میں سارے مسئلے ڈائلیگ سے حل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میدان کارزار میں یہ کام نہیں ہوتے۔ ان کو علماء کرام نے سمجھایا کہ دیکھیں آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، فرانس کے سفیر کو نکالنے کے لیے جو آپ کا جو پیغام تھا آپ نے اپنا کر لیا، اب تک 40 جانیں جا چکی ہیں ان کی بقول ان کے، اور نہ جانے کہ انگریز زخمی ہیں، انگریز جیل میں ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے مطلب اتنے بڑے معاملے کے اندر یہ پھر فیصلہ کیا، مفتی اعظم پاکستان نے بھی ان کو یہ کہا کہ دیکھیں آپ نے اپنا کام کر لیا، جتنے مکلف تھے، اب آپ یہ دے دیں ریاست کو، ٹھیک، اور ریاست جانے، ریاست کا کام جانے، یہ نکالے نہ نکالے آپ کا مسئلہ نہیں۔ اب اسمبلی میں کیس چلا گیا ہے، پہلے بھی گیا تھا، اب باقاعدہ چلا گیا ہے، اب اسمبلی کے ثوابدید پر جو کرتی ہے۔ اچھا اس سلسلے میں جو لوگ باہر نکلے گھر سے وہ ابھی نہیں نکلے، رمضان اس میں ماہ نور میں انہوں نے بڑے اپنے رحمت العالمین مسجد میں باہر بہت دن تک احتجاج کیا کہ بھائی ہماری کوئی سنی جائے۔ رمضان شریف میں سحری کے وقت قرآن مجید کو ہاتھ پہ تو نہیں لگایا، قرآن مجید کا نام لے کے جو وعدے کیے گئے وہ وعدے آج 7 مہینے تک پورے نہیں ہوئے، اور سعد رضوی جیسے اور بے شمار لوگ قید میں رہے۔ تو آخر انسان تو ہے نا، ٹھیک، تو یہ کوئی سیاسی پارٹی تھی نہیں، یہ تو ایک مذہبی پارٹی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ جب سیاستدان بالکل اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں، ختم نبوت کے بارے میں کچھ نہیں بولتے، تو کوئی تو جائے اسمبلی میں جن سے بات کرے کہ بھائی ہم مسلمان پاکستان جمہوریہ پاکستان نہیں ہے، یہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کے نام سے پہلے اسلام آتا ہے، اگر اسلام کو ہٹا دیا جائے تو پھر کیسے کام چلے گا؟ تو بہرحال الحمدللہ ثم الحمدللہ میں سلام کرتا ہوں ان تمام اداروں کو کہ جنہوں نے جو اس میں ساتھ دیا۔ ہماری حکومت کا بہت بڑا حصہ اس میں شامل ہے، کیونکہ حکومت نے اپنے 3 بڑے ہیرے دے دیے نا، مطلب ٹھیک، اسپیکر دے دیا آپ کو، شاہ محمود قریشی دے دیا، علی محمد صاحب دے دیے۔ انہوں نے بھی میں سمجھتا ہوں زندگی میں اتنے لمبے اجلاس شاید نہیں کیے ہوں گے، اور وہ دودھ کے جلوے تھے، ان کو بھروسہ ہی نہیں آ رہا تھا کہ جب قرآن پاک کا نام لے کے وعدہ کیا گیا ہو، شہید کے وعدہ کیا گیا ہو، اور کہا کل 7 رضوی چھوٹ جائے گا، تو اس کے ساتھ میرا کچھ نہیں چھوٹ سکا۔ اچھا عدالتوں نے کہہ دیا اس کا کوئی قصور نہیں ہے، قلعدم بھی جو ہے جو کیا گیا ہے وہ اس کی بھی کوئی حقیقت شرعی نہیں ہے، اخلاقی نہیں ہے، بلکہ میرے عمران خان صاحب کی ٹیم کے بہت بڑے نام نہیں لوں گا کیونکہ اس کے نام لینا اچھی بات نہیں ہے، ان سے میری بات ہوئی تھی کہ یار قلعدم کیوں کہتے ہیں؟ کہا میں امریکہ میں تھا، میں نے امریکہ والے لوگ نے مجھے کہا کہ قلعدم پارٹی، میں کہا پاکستان پی ٹی آئی کی ایک بہت بڑی شخصیت، نام کبھی نہیں بتاؤں گا، لیکن میں قسم کھا سکتا ہوں میرے سامنے یہ بات کی ہے اگر آپ کو بھروسہ آتا ہے، کہا کہ میں نے امریکہ میں کہا کہ یہ پی ٹی آئی کو جو اس کو تحریک لبیک کو قلعدم قرار دیا، یہ قلعدم کے لائق ہی نہیں، یہ قلعدم ہو ہی نہیں سکتی، یہ پاکستان میں خیر کوئی، تو مولانا تو تمہاری پارٹی نے اس کو قلعدم قرار دیا ہے، اب آپ مطمئن ہیں، میرا عقیدہ یہ ہے، اب آپ مطمئن ہیں اب معاملات صحیح ڈائریکشن میں جائیں گے؟ اب یہ معاملہ فرانس کے سفیر والا اسمبلی میں جائے گا؟ سر الحمدللہ وزیر پاکستان نے اپنے 3 بڑے شخص کو دیا ہے، اور تینوں بڑے شخصوں نے نہ جانے کتنے گھنٹوں تک مباحثہ کیا ہے۔ ٹھیک، اب مجھے لگتا ہے کہ جو 13 نکات ہیں جو بھی پیک رکھے ہیں، ٹھیک، کیونکہ دھرنا اٹھانے کے لیے شرط تھی کہ آپ 50% جو ہے نا اگر آپ یہ نکات پر کام شروع کر دو گے ٹھیک، تو انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے چلے جائیں گے۔ تو کل اتوار کے دن بھی رات کو قومی اسمبلی کے اندر اجلاس ہوا ہے، اسمبلی کا اجلاس نہیں، اس کمیٹی کا، ٹھیک، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ مسئلہ حل ہوگا، اب کوئی دھرنا نہیں ہوگا، کوئی مارچ نہیں ہوگا،
کوئی ایسا ہنگامہ نہیں ہوگا. کیوں کہ یہ نہ دھرنے والے ہیں نہ مارچ والے ہیں. ٹھیک مگر ایک آدمی کو آپ مارو گے تو چیز تو نکلے گی نا. ٹھیک ٹھیک. تو مولانا صاحب اب جو یہ تھا کہ بین کرنے والا معاملہ حکومت اس پہ بھی ہے کہ جی ہم اس کو واپس لیں گے, یہ ریئلائزیشن ہے کہ ہم نے غلط بین کیا؟ 100%. ٹھیک. 100%. تو تحریک لبیک کے اوپر جو پابندی ہے آپ سمجھتے ہیں وہ ہٹائی جائے گی, کارکنوں کے جو مقدمات ہیں وہ ختم کیے جائیں گے؟ بالکل ہٹا دیں گے. اتنے بڑے وعدے کیے تو ہٹے گی جائے گی نا. کیونکہ ٹھیک. مسئلہ ہے کہ ابھی اٹل جنرل نے کیا بات کی کہ ریاست چاہے جی ایسا تو ہی. قانونی معاملات کے کچھ اختیار ان کے ہاتھ میں ہیں. جی ایسا ہی. عدالت کے احکامات اپنی جگہ مسلم, اعلیٰ عدالتوں کی حیثیت اپنی جگہ صحیح ہے. تو وہ اعلیٰ عدالتیں ریاست سے مل کر اس مصیبت کو, اگر آپ نہیں ٹالو گے تو ہوگا کیا؟ لوگوں کی جانیں ضائع ہوں گی, انتشار اور متاثر ہوگا, اور ملک کو اس کا مطمئن نہیں ہے. ٹھیک. حسان خاور صاحب, مولانا بشیر فاروقی صاحب کی گفتگو سنی, انہوں نے کہا بہت پازیٹیو ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. تو اب پنجاب حکومت مقدمات واپس لے رہی ہے, کارکنوں کو رہا کیا جا رہا ہے, یہ سلسلہ کب سے شروع ہوگا؟ جی شکریہ. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے تو میں بالکل بات سے متفق ہوں, یہ بڑی خوشائند بات ہے. پہلے دن سے ہماری کوشش تھی کہ یہ مسئلہ ڈائیلاگ سے حل کیا جائے, اس کے لیے کوئی انتہائی قدم نہ لینے پڑے. میں سمجھتا ہوں اللہ کا بڑا احسان ہے اور حکومت کی بڑی کوشش ہے کہ یہ چیز آج ڈائیلاگ سے حل ہوئی ہے اور حل ہونے جا رہی ہے. اس سلسلے میں آپ کے سامنے ہے کہ ایک اسٹیئرنگ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے, اور اس اسٹیئرنگ کمیٹی کی جو پہلی میٹنگ تھی, پہلا اجلاس تھا, وہ کل ہوا. ہم نے کل سے ہی اس پہ کام شروع کر دیا تھا, اور آج اس کا دوسرا اجلاس ہوا ہے. اور جو تنظیم تھی, جو مظاہرین تھے, ان کا یہ وعدہ تھا کہ جی وہ رستے کھول دیں گے اور وہ سائڈ پہ ہو جائیں گے کل ہی. لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں پتہ تھا کہ کل شام کا وقت تھا, تو آج انہوں نے رستے کھول دیے ہیں اور وہ ساتھ ہی ایک پارک میں چلے گئے. تو یہ بھی بڑی خوشائند بات ہے. تو اس ایگریمنٹ کے جو بھی چیدہ نکات ہیں, اس پہ جو بھی ایکشنز لینے ہیں, اس پہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت نہ صرف ایک پیج پر ہے, بلکہ یہ مکمل کوشش کاری ہے کہ جلد از جلد اس پر عمل درآمد ہو. اور اسی سلسلے میں یہ میٹنگز بھی ہو رہی ہیں. کتنے حسان صاحب کتنے کارکن گرفتار ہیں اب تک تحریک لبیک کے؟ کتنے کارکن گرفتار ہیں جن کو اب رہا کیا جائے گا؟ دیکھیے میں اس جو ایگریمنٹ کے اندر جو ہے اس کے اوپر جب بات, اس کے جو مدرجات ہیں, اس کے اوپر میں ابھی بات نہیں کرنا چاہتا. جب حکومت فیصلہ کرے گی مناسب وقت پر وہ سب کے سامنے لائے جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ کافی لوگ ظاہر ہے کہ مختلف مقدمات میں بھی اندر تھے اور بھی چیزوں میں تھے. آپ کے خود ایک پریس ریلیز تھی کہ 620 سے زائد مقدمات ہیں, تو وہ کتنے مقدمات, اس 620 سے زائد مقدمات میں گرفتار کتنے افراد ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیے میں ابھی اس نمبروں میں اور میں نہیں جانا چاہتا. میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں حکومت کے بہاف پہ, وہ یہ بات ہے کہ اس سلسلے میں انتظامی طور پر جو بھی ہم کر سکتے ہیں, جو بھی اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی, وہ پہلی بات قانون اور آئین کے دائرے میں ہوگی. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس طرح آپ نے پہلے بھی پروگرام میں بات کی, بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا کہ بہت ساری اس کے اندر انتظامی چیزیں, انتظامی فیصلے ہیں, اور وہ ظاہر ہے کہ بہت جلدی ہو جائیں گے. اور جو چیزیں عدالتوں کے ذریعے ہوں گی یا ان کا وضع کردہ طریقہ قانون میں ہے, وہ اس کے حساب سے آگے چلیں گے. ٹھیک ہے, میں یہاں ایک وقفہ لے لیتا ہوں. صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر صاحب, بڑا آپ کو انتظار کرنا پڑا, زحمت کے لیے بھی معذرت, لیکن ایک وقفہ لے لیں تاکہ وقفے کے بعد آئیں تو پھر آپ سے تفصیلی گفتگو کر سکیں. ایک وقفے کے بعد آتے ہیں تو اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. مولانا بشیر فاروقی صاحب, حسان خاور صاحب, اشتر اوصاف صاحب اور صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر صاحب ہمارے مہمان ہیں. صاحبزادہ صاحب, وقفے سے قبل میں نے اس وجہ سے بریک لے لی تاکہ آپ تفصیلی گفتگو کر سکیں. اب یہ فرمائیے, یہ جو ساری صورتحال ہے, کیا یہ درست ہے کہ آپ نے جو ہے وہ بار اٹھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ گارنٹی نہیں لیں گے, جس کے بعد مولانا صاحب کو اور مفتی منیب صاحب کو جو ہے وہ اس معاملے کے اندر آنا پڑا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ نے صحیح فرمایا. پہلے تو ہمیں ہی حکومت نے یہ ذمہ داری دی تھی اور ہم سے ہی کہا تھا کہ آپ نے جس طرح پہلے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی, رمضان مبارک کے اندر بھی یہ مسئلہ انتہائی نازک صورتحال اختیار کر گیا تھا, اور ہماری علماء کی جو 7 رکنی کمیٹی تھی اور اب تقریباً بڑھ کے وہ 20 تک پہنچ گئی تھی, ان کو پھر جمع کیا گیا اور کہا گیا کہ آپ پھر کوشش کریں اور پھر جائیں, ساتھ صاحب سے ملیں, ملاقات کر کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. لیکن ہم نے ان کو یہی کہا کہ جب ہم نے وہاں تقریباً 9 گھنٹے لگائے تھے کوٹ لکھپت کے اندر,
اور پورے رمضان کے اندر روزے سے ہم بیٹھے رہے اور ان کو بھی راضی کیا، اور حکومت کے اہم اعلیٰ عہدیداران سے بھی ہم نے ملاقات کی، ان کو بھی نرم کرنے کی کوشش کی، اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک بہت بڑی آفت سے بچ گیا تھا ملک، اور دونوں طرف سے ایک معاہدہ ہو گیا۔ مولانا لیکن صاحب کہہ رہے معاہدے ہیں میں قرآن پہ حلف اٹھائے گئے، سحری کے ٹائم کے اوپر حلف اٹھائے، ترلے منت کر کے معاملات نپٹائے گئے۔ جی میں عرض کرتا ہوں نا کہ ہم نے تو صرف یہ کام کیا تھا کہ دونوں کو نرم کر دیں، دونوں کو سمجھا دیں کہ ملک کا مفاد اس میں ہے، لیکن جب وہ معاہدہ ہو رہا تھا کن شرائط پر ہوا تھا، کس طرح ہوا تھا، کس نے حلف اٹھایا تھا، اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، اور نہ ہم اس میں شریک ہوئے، اور اسی لیے شریک نہیں ہوئے تھے کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ ہو سکتا ہے ان دو فریقوں میں سے کوئی اس پر عمل نہیں کرے۔ درست۔ تو اب دوبارہ جب انہوں نے بلایا تو پھر بھی ہم نے یہی کہا ان سے، ہم نے کہا ہم آ گئے ہیں، کوشش ہم پھر یہی کریں گے، صدر صاحب سے ملیں گے، ان سے بھی دونوں فریقوں سے مل کے کوشش کریں گے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اب ہمیں آپ نے کیا چھوڑا ہے کہ ہم کس منہ سے جائیں سعد صاحب کے پاس اور کس منہ سے ان سے جا کے ان کو راضی کریں؟ اس لیے کہ آپ نے تو سعد صاحب نے جو ہمیں بھیجا تھا پہلے وہ اس معاہدوں پہ تو عمل نہیں کیا، ان کا نہیں اب ہم عمل کریں گے، آپ بھی جائیں اور کیا نام ہے پہلے تو آپ منسٹر صاحب سے ملیں، پہلے آپ کیا نام بریفنگ لے لیں کہ اب کیا کیا صورتحال بگڑ گئی ہے، انہوں نے کیا کیا کچھ نہیں کیا ہے۔ تو ہم پہلے ہم نے کیا نام ہے تمام وزراء سے بریفنگ لی اور دیگر اہم جو ادارے ہیں ان سے بریفنگ لی، اس کے بعد پھر محترم صدر مملکت سے ملاقات ہوئی، محترم الوی صاحب سے، عارف الوی صاحب سے، پھر وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی۔ ان سے جب ملاقات ہوئی تو ہم نے یہی کہا، ہم نے کہا دیکھیے تشدد سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ مسئلہ حل ہونا ہے تو مذاکرات سے مسئلہ حل کرنا ہے، اس لیے کہ وہ سب عاشقان مصطفیٰ ہیں جو وہاں جو آئے ہیں اپنی جان دینے کے لیے، یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں جس کو آپ طاقت سے حل کرتے ہیں، یہ جس طرح پہلے آپ نے دہشت گرد تنظیموں کو کر دیا ہے تو آپ یہاں بھی طاقت سے مسئلہ کریں گے، یہ تو عاشقان مصطفیٰ 10 گولی ماریں گے سینے کھول کے، 10 اور آگے آ جائیں گے، 50 اور آگے آ جائیں گے۔ تو اس کو آپ سمجھیں کہ یہ حساس مسئلہ ہے اور اس کو مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ تو وزیر اعظم صاحب نے اصل میں یہی کہا کہ صاحب بات یہ ہے کہ یہ تو ہر دوسرے روز آ جاتے ہیں، ہر دوسرے روز کیا نام ہے یہ شروع کر دیتے ہیں مظاہرے، اور ہم سے میں نے کہا تو آپ معاہدے پورے نہیں کرتے ہیں، اگر آپ معاہدے پورے کریں تو یہ مسئلہ حل ہوگا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب ہم ان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم ہفتے 2 ہفتے کے اندر ان کو چھوڑ دیتے ہیں کیا نام ہے سعد رضوی صاحب کو، اور لیکن عمران خان صاحب راضی ہو گئے تھے سعد رضوی صاحب کو رہا کرنے کے لیے؟ جی ہاں، لیکن ایک شرط تھی، 2 شرطیں تھیں ان کی۔ پہلی شرط ان کی یہ تھی کہ یہ دھرنا ختم کریں گے، واپس رحمت للعالمین جائیں گے، اور ہماری کن پٹی پر بندوق رکھ کے یہ کریں گے تو ہم کسی صورت میں نہیں ہے، اس لیے کہ ریٹ آف گورنمنٹ جو ہے وہ ہم ختم کرنے کے لیے تیار نہیں، کل کے کوئی اور گروہ بھی آ جائے گا، وہ بھی اس طرح 5000 آدمی لے کے آ جائے گا تو ہم کیا کریں گے؟ لہٰذا پہلے یہ دھرنا ختم کریں، اس کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہوگا کورٹ کے ذریعے کیونکہ کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے، لیکن یہ ہم کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد ہو جائے، اور یہ بھی میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہفتے 2 ہفتے میں کروا دوں گا۔ دوسری شرط انہوں نے رکھی کہ آپ اتنے سارے علماء ان کے حمایتی بن کر وکیل بن کر آئے، آپ گارنٹی لیتے ہیں کہ یہ اب آئندہ اس قسم کی حرکت نہیں کریں گے، ہر دوسرے روز یہاں جاتے ہیں دھرنے لے کر دھرنے رکھیں گے؟ میں نے کہا بھائی اس کی گارنٹی تو کوئی نہیں لے سکتا، تمام مشائخ نے کہا اسی گارنٹی ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہے، ہاں ان کو سمجھائیں گے کہ اس کے دوسرے طریقے بھی ہیں مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ امام حضرت قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ علیہ اس سے بڑے بڑے مسئلے منوائے ہیں۔ وہی بات مولانا صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ مذاکرات کے، میں اشتر صاحب آپ سے یہ بین والی بات کروں گا، میں بشیر فاروقی صاحب سے اس پہ ذرا رہنمائی لے لوں کہ مولانا صاحب پھر یہ اتنی بھاری ذمہ داری آپ نے کیسے اٹھا لی؟ جو صاحبزادہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کہا گارنٹی ہم نہیں اٹھاتے کیونکہ آپ وعدوں سے مکر جاتے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ صاحبزادہ صاحب نے اپنا رول پچھلی بار ادا کیا، اس بار ادا کیا، لیکن ہماری جو آج نسبت میٹنگ ہوئی نا اس میں ظاہر ہے وہ پہلے کے واقعات کو بہت زیادہ آگے رکھا گیا، اور جب یہ طے شدہ بات ہے کہ جب آپ کسی کے مسئلے حل کرو گے تو یہ پاگل کتوں نے کو کاٹا نہیں ہے، اور ہمارے صاحبزادہ نے صاحب بات کی کہ یہ عاشق رسول ہے تو 10 کو مارو 20 اور کھڑے ہو جائیں گے، 20 مارو 40 اور کھڑے، ان کو تو مرنا ہی ہے نا۔ وہ میں نے آپ کو امام ابن حنبل کی باتیں بتائی نا، تو بس یہ کہ مسئلہ اب حل ہوگا، نہ دھرنا ہوگا نہ مارچ ہوگا، شرط یہ ہے کہ ریاست ان کو انسان سمجھے، ریاست ان کو اپنے پاکستان کی شہری سمجھے، ریاست ان کے ساتھ وہ کرے جو کرنا ہے، جو سیاسی قیدیوں کے ساتھ ہوا ہے، جو آج تک ہوا ہے اس کی کوئی مثال ایسی نہیں جو ان کے ساتھ ہوا، یہ بھی سیاسی قیدی ہیں۔ اچھا جو کچھ ہوا ہے مولانا آپ صاحب ان کے چہرے دیکھ لیں جن کو بند کیا ہوا ہے، کہ میں یہ بھی بات کیونکہ میں بہت ساری بن گئے بہت ساری بات میں آپ کو بھی نہیں ڈالنا چاہتا مشکل میں، لیکن کیا یہ درست نہیں ہے کہ آرمی چیف یہ خود چاہتے ہیں کہ یہ سیاسی دھارے میں آئیں اور ایک سیاسی جماعت کے طور پر ایک جو جس طرح باقی پولیٹیکل ریلیجس پارٹیز ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں، یہ بھی اپنا کام کریں؟ جناب اعلیٰ فوج، پاکستان فوج تو کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ کوئی انتشار ہو، افتراق ہو، ایسے ہنگامے آرائی ہو۔ پاکستان فوج کا فریضہ یہ ہے
کہ پاکستان امن چاہے، تو آپ آرمی چیف کے جذبات کو تو ہمیشہ کا یہ رہے گا اور آج بھی یہی ہے اور آئندہ بھی رہے گا کہ نہیں، پاکستان میں کسی کو ایک گولی لگنی نہیں چاہیے، پاکستان میں کوئی ہڑتال ہونی چاہیے، کوئی ہنگامہ نہیں چاہیے، اور ماشاءاللہ آرمی چیف کے جذبات یہی ہیں، اور میں ان کے جذبات کو سلام کرتا ہوں، پاکستان کی ریاست کو سلام کرتا ہوں، موجودہ پی ٹی آئی کو سلام کرتا ہوں، جنہوں نے تعاون کیا، سب کو سلام کرتا ہوں، تعاون سب نے کیا ہے، اور انشاءاللہ اب ایسا نہیں ہوگا، فکر مت کریں۔ وہ جو آپ کی ملاقات کے مجھے اجازت دیجیے۔ آپ کی ملاقات کے بعد مولانا صاحب بس ایک شارٹلی کہ انہوں نے پھر گورنمنٹ سے بات کی، اپنا ایک پازیٹیو رول، کیونکہ آپ نے کہا ان کی برکت سے بہت سارے مسئلے حل ہو گئے۔ بالکل سر، وہ تو وہ مجھے نہیں پتا ہے کہ میں نے کیا بات کی، لیکن ظاہر ہے انہوں نے ہر چیز کی ہوگی، ہر کام کیا ہوگا جو کرنے کا تھا، ایسا تو نہیں ہو سکتا نہیں کیا ہوگا۔ مجھے یہ شارٹلی بتا دیں اب آپ کو اگلے آنے والے دنوں میں کیا نظر آتا ہے، کیا ہوگا اسٹیپ وائز؟ مقدمات واپس ہوں گے؟ امن امن امن، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو 3 بڑی شرطیں ریاست نے دی ہے نا، وہ 100% انشاءاللہ تعالیٰ مسائل حل کریں گے، ہمیں پورا یقین ہے انشاءاللہ۔ اور کتنا ٹائم فریم ہے مولانا صاحب اس کا؟ کتنے ٹائم کے اندر؟ 10 دن ہے، 10 دن کا ٹائم لیا ہے ریاست نے، انشاءاللہ 10 دن کے بعد اللہ 10 دن تک بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، چند مسئلے جو عدالتی ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کچھ دن لگ جائیں گے، لیکن وہ بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ 10 دن کے اندر یہ جو 13 نکاتی معاہدے اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا، اور آپ نے اپنے حصے کا کام کر دیا کیونکہ جی ٹی روڈ کھل گیا ہے، جو کام تھا وہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ بھی کوئی اور ایسا کام ہے جو آپ کے کرنے کا ہے، یعنی تحریک لبیک کا؟ اب دعا کرنے کا۔ ٹھیک ہے، میں یہاں ایک وقفہ لے لیتا ہوں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو اپنے پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، لاسٹ سیگمنٹ ہے، وقت کم ہے۔ مولانا بشیر فاروقی صاحب، صاحبزادہ ابوالخیر صاحب، اشتر اوصاف صاحب اور حسان خاور صاحب میرے مہمان ہیں۔ یہ اشتر صاحب، اب یہ جو بین ہے، ایک تنظیم کو گورنمنٹ نے بین کیا، اس کے اوپر سے یہ کالعدم ختم کرنا ہے یا اس کو بین ختم کرنا ہے، وہ کیسے ہوگا ریاست کا؟ اس کے کیا قانونی پروویژن ہے؟ جو قانونی پروویژن ہے کہ جو کوئی ایک آرڈر پاس کرتا ہے اسی کے بعد سے اختیار ہوتا ہے اس آرڈر کو واپس لینے کا۔ درست۔ وہ جنرل کلازز ایکٹ میں بھی ہے اور اس قانون میں بھی ہے جس کے تحت اس کو بین کرنے کی بات کی گئی۔ اصل میں جو کام کرنے والا تھا وہ یہ تھا کہ یہ یہاں تک معاملہ آتا ہی نہ، درست، شروع سے ہی آپ کو ان چیزوں کو سمیٹنا تھا۔ وہ معاہدے ہی کیوں کیے گئے جن کے متعلق پتا تھا کہ وہ معاہدے جو ہیں پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکیں گے، ٹھیک۔ اور بار بار جو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں وہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ معاملات جو ہیں، ریاست کے معاملات جو ہیں اس کے اندر کیوس ہے، اس کے اندر کوئی یونیسن نہیں ہے، کسی کو یہ نہیں پتا کہ اس معاملے کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ 2-3 باتیں میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک کہ بین کرنے کا کوئی وجہ نہیں تھی، بین کرنے کی کوئی توجہ نہیں تھی، بین کرنے کی کوئی اس طرح کی بات نہیں تھی۔ بڑی بڑی باتیں کی گئیں اور کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے اندر اس کو فائل کر دیا جائے گا، نہیں فائل کیا گیا۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسرا، جب رمضان المبارک میں یہ سب چیزیں چلنا شروع ہوئی تھی، کیا ہی اچھا ہوتا اسی وقت اس معاملے کو وہیں پہ طے کر لیا جاتا۔ میرے علم میں ہے کہ کئی گھنٹوں کے مذاکرات کئی دنوں پہ چلتے رہے اور وہ نہیں ہوا۔ تیسرا یہ کہ آپ انٹرنیشنل جو آپ کی آبلیگیشنز ہیں ان کو آپ نے کس طریقے سے یہ کہہ کے کہ جی ہم ان انٹرنیشنل آبلیگیشنز کو جو ہے وہ اس کی پہلو تہی کرتے ہوئے ہم یہ سارا کچھ کریں گے۔ ان معاملات کو سلجھانا ہوتا ہے، ٹرینچز کھود کے نہیں، کنٹینرز لگا کے نہیں، تشدد کر کے نہیں، فورس یوز کر کے نہیں، بلکہ اطمینان سے ڈائیلاگ کر کے، اور اس میں گورنمنٹ ہر جگہ فیل ہوئی ہے۔ ٹھیک۔ حسن صاحب، اب یہ جو املاک کو نقصان پہنچا ہے، 2 طرح کا نقصان ہے، ایک سرکاری املاک کو، ایک نجی املاک کو، اور 5 شہادتیں ہوئی ہیں، ان کو اب کیسے کمپنسیٹ کیا جائے گا؟ کیا فارمولہ ہے؟ جو پرائیویٹ املاک ہے گورنمنٹ ان کو پیسے دے گی؟ کیا ہوگا اس سلسلے میں؟ کیا کام کریں؟ دیکھیے، جو تو املاک کا نقصان ہے اس کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے اور ظاہر ہے کہ اس پر حکومت غور کرے گی۔ جو لوگ شہید ہوئے ہیں اس میں تحقیقات ہو رہی ہیں، اور اس میں جو لوگ ملوث تھے ان کے خلاف تو کارروائی ہوگی، قانون کے مطابق ہوگی، لیکن جو لوگ اس میں ملوث پائے جائیں گے تحقیقات کے بعد تو اس میں کافی یہ بات بڑی واضح ہے۔ باقی یہ ہے کہ کتنا نقصان ہوا ہے اس کا جو ہے، تھوڑا سا حسان صاحب آپ نے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ہنگامہ آرائی میں ملوث افراد کو کوئی کلین چٹ نہیں دی جائے گی، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟
نہیں، آپ دو باتوں کو مکس کر رہے ہیں. آپ نے ایک بات کی ہنگامہ آرائی کی اور ایک بات آپ نے شہادتوں کی ہے. جی ٹھیک میں آپ سے بات شہادتوں کی اس وقت کر رہا ہوں ٹھیک. کہ جو پولیس اہلکار شہید ہمارے ہوئے ہیں لا انفورسمنٹ کے، ان کی تحقیقات ہو رہی ہیں، اور درست. جو لوگ ڈائریکٹلی اس کے اندر ملوث ہوں گے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. ٹھیک درست. باقی بات رہ گئی ہے املاک کے نقصان کی اور باقی چیزوں کی، اس کے اوپر ابھی تخمینہ لگایا جا رہا ہے اور دیکھا جائے گا کہ اس کے اوپر کیا ہوگا. شہداء کے لیے ظاہر ہے کہ ایک شہداء پیکج ہے، ایک طریقہ کار وضع کیا گیا ہے، وہ اس لحاظ سے ان کا جو شہداء پیکج ہے وہ بھی دیا جائے گا. حکومت اپنے شہداء کو بھول نہیں سکتی. ان لوگوں نے قوم کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں، سڑک پر امن عامہ کے لیے قیام کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں، تو ان کو ہم بھلا نہیں سکتے. اچھا حسن صاحب، یہ ایک بات اشتر اوصاف صاحب نے اشارہ کیا، یہ ہمیں بتایا جاتا رہا کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ تحریک لبیک کے خلاف ایک ریفرنس بنا رہی ہے جو کہ سپریم کورٹ میں دائر کرے گی، تو اب وہ معاملہ ختم ہو گیا؟ پنجاب حکومت کی جانب سے کوئی ریفرنس کسی کورٹ میں نہیں پیش کیا جائے گا تحریک لبیک کے خلاف؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ذرا آپ میکرو پکچر پہ نظر ڈالیں کہ اس وقت ہوا کیا ہے. جی ہوا یہ ہے کہ ڈائلاگ کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے ایک مسئلہ حل ہوا ہے اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ دونوں سائڈز کچھ اقدام لیں گی. ٹھیک. ان کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک جماعت جو کل عدم ہے اس کو آپ مین سٹریم میں لائیں گے، پولیٹیکلی مین سٹریم کریں گے، وہ دھرنے نہیں دے گی، وہ اس طرح کی دوبارہ چیزیں نہیں ہوں گی. اس ایم کو اچیو کرنے کے لیے، اس آبجیکٹو کے اوپر جانے کے لیے جو بھی اقدامات ضروری ہوں گے وہ کیے جائیں گے. ظاہر ہے کہ اگر آپ ایک پارٹی کو بین کرنے کی طرف جائیں گے تو وہ تو دوسری طرف چلی جائے گی نا بات. تو یہ تو ایک ظاہری سی بات ہے. بالکل. تو یعنی اب تحریک لبیک ایک سیاسی جماعت کے طور پر کام کرتی ہوئی نظر آئے گی آپ کو؟ دیکھیے میں نے ابھی آپ سے کہا ہے کہ ہر ممکن کوشش مذاکرات کی یہی ہوتی ہے نا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، ڈائلاگ کریں، ان کو لے کے چلیں. میں نے آپ کو پھر کہا کہ اس ایگریمنٹ میں کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کی تفصیلات تو مناسب موقع پہ لائی جائیں گی سب کے سامنے. لیکن حسن صاحب لیکن جو کچھ بھی ضروری جو یہ باتیں کی گئیں کہ جی ان کو بھارت سے فنڈنگ ہو رہی ہے، را پیسے دے رہا ہے، وزراء نے جو یہ غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے، اب وہ ریئلائزیشن ہے کہ نہیں دینے چاہیے تھے، اور یہ اتنے سنگین الزام کہ بھارت سے فنڈنگ اور ان کو ایک قسم کا دوسری صف میں ملک دشمن یا غدار کی صف میں کھڑا کر دیا، یا ابھی بھی آپ کے پاس ایسے پروف ہیں کہ ان کو فنڈنگ ہوئی ہے بھارت سے؟ اچھا دیکھیں، ایک تو میرا اس میں مشورہ ہے آپ کو بھی، اپنے میڈیا کے باقی دوستوں کی بھی، یہ بڑا حساس مسئلہ ہے. اس مسئلے کو اگر حکومت معاملہ فہمی سے سلجھانا چاہ رہی ہے تو اس پر میڈیا کا بھی ایک کردار ہے کہ اس کے اندر مدد کرے صاحب آپ ہی لوگوں نے اور ہمیں اس کے بتایا اندر کہ آگے میڈیا بڑھے. کو تو آپ کے جی بتا رہا ہوں، فواد صاحب نہیں بتایا. میں آ رہا ہوں، میں آپ کے سوال پہ آ رہا ہوں، لیکن میں پہلے تو آپ سے گزارش تو میری آپ سن سکتے ہیں نا، میں گزارش تو کر ہی سکتا ہوں. جی گزارش یہ کر رہا ہوں، میڈیا کو گزارش ہی کی جا سکتی ہے. گزارش یہ ہے کہ اگر ایک حساس مسئلہ ہے تو صرف پروگرام کو چلانے کے لیے ہم پرانے مسئلوں کے بخیے نہ ادھیڑیں کہ جی اس میں سے ہمیں کوئی خبر نکلے. اس معاملے کو سرائیں کہ معاملہ فہمی سے بات آگے جا رہی ہے، ڈائلاگ سے آگے جا رہی ہے. غلطیوں سے سبق نہیں سیکھنا چاہیے حسان صاحب؟ غلطیوں سے سبق نہیں، اگر آپ نے کوئی غلطی کر لی ہے تو اس پہ معذرت کر لینے میں یا اس کو ایڈمٹ کر لینے میں کہ ہاں یہ ہم جوش خطابت میں کہہ گئے یا چیزوں میں کہہ گئے. نہیں، مجھے اگر آپ بات مکمل کر دیتے نا تو آپ کا جواب مل جائے گا، لیکن آپ کو مجھے بات مکمل کرنی دینی پڑے گی. تو پہلی ذرا گزارش کی ہے، اس کا اثر جب آپ بیچ میں، میں بڑے بصد احترام یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میں آپ کے توسط سے گزارش کر رہا ہوں یہ اہم گزارش ہے. اگر آپ ٹوک دیں گے تو یہ گزارش عوام تک نہیں پہنچے گی، اس کا اثر زائل ہو جائے گا. اس گزارش کو جانے دیں. آپ لوگوں، ہمارا اپنا ملک ہے نا، آپ کا بھی ملک ہے، میرا بھی ملک ہے، جو لوگ مظاہرین ہیں ان کا بھی ملک ہے، پولیس کا بھی ملک ہے، رینجرز کا بھی ملک ہے. ملک کی فلاح کے لیے بات کر رہا ہوں نا. تو یہ گزارش ہے کہ اس میں جو حساس نوعیت کے مسئلے ہیں اس کو ہم نے اچھالنا نہیں ہے، ہم نے خوش ہونا ہے اور ہم نے سپورٹ کرنا ہے کہ معاملہ فہمی سے اس مسئلے کو سلجھا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں قانونی آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر کوئی بھی ادارہ، ابھی اس تنظیم کو آپ چھوڑ بھی دیں، کسی فرد واحد کے بارے میں، کسی گروہ کے بارے میں، کسی پارٹی کے بارے میں اگر کسی قسم کی کوئی بھی چیز سامنے آئے کہ جی اس کو فارن فنڈنگ ہو رہی ہے، بھارت سے ہو رہی ہے، کہیں اور سے ہو رہی ہے، تو وہ تو شواہد ہوتے ہیں نا، ان شواہد کے اوپر تحقیقات ہوتی ہیں. تحقیقات جب ہوتی ہیں اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اتنے ٹھوس شواہد ہیں کہ اس کے اوپر کیس بنایا جا سکے. پھر پروسیکیوٹ ہوتا ہے، پھر ٹرائل ہوتا ہے، عدالت فیصلہ کرتی ہے.
تو اگر کوئی چیز کسی بھی تنظیم کسی بھی ادارے کو اگر بھارت فنڈ کر رہا ہوگا تو ظاہر ہے اس کا تو اس ملک سے اور پاکستانیوں میں سے کوئی تعلق نہیں ہے. درست بات. لیکن صرف کسی کے بارے میں کوئی شواہد ملنا شروع میں اس بات کو ہم یہ حتمی فیصلہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ حقیقت ہے. یہ تو شواہد تو کسی بھی چیز کے بارے میں مل سکتے ہیں, پھر ان کو پرکھنے کی ضرورت ہے. یہ اتنے سینئر لائر بیٹھے ہیں, یہ بھی آپ کو اس پہ بتا سکتے ہیں. تو تھوڑا سا جو لیگل معاملات ہیں ان کو سمجھ کے بھی ہمیں آگے چلنا ہے. جی لیکن بصد احترام حسان صاحب, کیونکہ میں خیر پروگرام بنانے کے لیے نہیں کرتا, لیکن کیا اچھا نہیں ہوتا کہ شواہد مکمل ہو جاتے, چیزیں ہو جاتی تو اس کے بعد یہ باتیں کی جاتی. اور اسی طریقے کے اعتراض علماء کرام نے بھی کیے کہ بعض وزراء کے بیانات سے اشتعال پھیلا اور معاملہ جو ہے وہ خرابی کا شکار ہوا ہے. میرا پوائنٹ یہ تھا کہ یہ ہمیں اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے کہ اگر آج ہم نے کچھ غلطیاں کی ہیں تو کم از کم ہم مستقبل میں اس کو نہ دہرائیں. صاحبزادہ صاحب یہ آپ نے بجا فرمایا. دیکھیے ہر ایک کو تاریخ سب سے بہترین استاد ہے, ہر ایک کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے, انٹروسپیکشن کرنی چاہیے, لیکن یہ وقت آگے دیکھنے کا ہے, اس وقت یہ وقت پیچھے دیکھنے کا نہیں ہے. جی اب صاحبزادہ صاحب یہ جو وزراء نے بریفنگ دی, کہیں کسی مرحلے پہ یہ کہا گیا کہ را سے فنڈنگ یا کوئی اور چیز اس قسم کے کوئی شواہد علماء کے سامنے پیش کیے گئے؟ اور کیا آپ لوگوں نے وزراء کے بیانات کے اوپر اعتراض نہیں کیا؟ ایون پرائم منسٹر صاحب کے سامنے لوگوں نے احتجاج کیا کہ آپ کے وزراء کس طرح کے بیانات دیتے ہیں؟ نہیں, ہم نے تو بڑا سخت احتجاج کیا اس کے اوپر. جی ٹھیک. اور صدر مملکت کے سامنے بھی احتجاج کیا اور پرائم منسٹر صاحب کے سامنے بھی احتجاج کیا. یہ تو جلتی پر آگ کا کام کرتے ہیں ان کے بیانات, اور آپ ان کو روکیں. اور اب یہ جو سمجھیے کہ آپ کے حکومت کے پیچھے پڑ رہے اس قسم کے بیانات دیکھے اور ہماری تمام کوششوں پر پانی پھیر رہے ہیں. تو باقاعدہ ہمیں پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ نہیں, میں نے باقاعدہ اپنی کیبنٹ کے اندر ہدایت جاری کر دی, ان کو سختی کے ساتھ روک دیا ہے کہ اس قسم کے بیانات جاری نہ کریں. اور صدر مملکت نے بھی کہا کہ نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور اس پہ انشاءاللہ ہم غور کریں گے, بلکہ ہدایت جاری کریں گے کہ ایسے موقع پر جبکہ اتنا حساس موقع ہے اس قسم کی بات نہ کریں. تو کوئی فواد چودھری صاحب کا نام لے کے صاحبزادہ صاحب لوگوں نے خصوصاً تذکرہ کیا اس میٹنگ کے اندر؟ جی بعض ساتھیوں کا تو نام لے کے کہا گیا کہ ان لوگوں کے بیانات سے, اور وہ تو شخصیات ایسی ہیں کہ وہ تو نہ موقع دیکھتے ہیں نہ محل دیتے ہیں, ہر وقت علماء کے خلاف بات کرتے رہتے ہیں, دین کے خلاف بات کرتے رہتے ہیں. تو ان کے خلاف تو کافی جذبات تھے علماء کے اور مشائخ کے. تو الحمدللہ ہم نے اپنا کردار ادا کیا, اور پرائم منسٹر صاحب نے وعدہ کیا, بلکہ ان کو کہا کہ میں ہدایت دے چکا ہوں اپنی کیبنٹ کے اندر, انشاءاللہ اس قسم کا واقعہ نہیں ہوگا. یہ بھی درست ہے صاحبزادہ صاحب کہ صدر مملکت بہت ساری چیزوں سے لاعلم تھے, انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں. جی یہ حقیقت ہے کہ بہت سے امور جو ہم نے بیان کیے, حقائق بیان کیے, اور بڑی اچھی ان کے ساتھ گفتگو رہی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے بڑی تسلی کے ساتھ ہماری تقریباً 20 رکنی کمیٹی تھی, ہر ایک کی بات سنی, اس کو نوٹ کیا پوائنٹس کو, اور ایک ایک پوائنٹ کا پھر انہوں نے جواب دیا باقاعدہ. حتیٰ کہ یہ جو ابھی آپ نے ذکر فرمایا اس کا کیا نام ہے کہ جو پولیس والے بہت سے شہید ہوئے ہیں, تو ان کا کیا ہوگا. یہ مسئلہ میں نے اٹھایا تھا جب پرائم منسٹر صاحب کراچی آئے تھے اس وقت. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اس مسئلے کو حل کریں, یہ کیا نام ہے بڑا حساس مسئلہ ہے TLP کا. تو انہوں نے مجھے یہی جواب دیا کہ دیکھیے جو پولیس والے شہید ہوئے ہیں پورے پولیس کے اندر ایک قسم کی بغاوت ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم بغاوت کریں گے. صاحبزادہ صاحب آپ نے تو پھر وہاں دیت کا فارمولا بھی پیش کیا نا, ریمنڈ ڈیوس کی مثال پیش کر کے آپ نے یہ کہا. فارمولا پیش کیا ریمنڈ ڈیوس کے حوالے سے اپنے صدر مملکت کے پاس, انہوں نے بڑا پسند کیا. ان کا یہ آپ نے ایک نئی بات کی, بڑی اچھی بات کی ہے, اور آپ کل وزیر اعظم سے مل رہے ہیں, ان کو بھی کیا ہے, میں نے بھی نوٹ کر لیے. اور انشاءاللہ اگر ایسا ہو جائے تو یقیناً جو پولیس کے کمپنسیشن چاہے ریاست دے چاہے کوئی اور دے. جی یہی آپ کی تجویز ہے. حسان صاحب ایک تو بہت شکریہ آج آپ کے پروگرام میں آنے کا. دوسرا مجھے ابھی ایک ذرا کنکلوڈنگ ریمارکس, آپ کے پروگرام آپ کے ریمارکس پہ ہی کنکلوڈ کریں گے کہ نیئر فیوچر میں جس طرح سے چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں کتنے آپ ہوپ فل ہیں کہ یہ معاملہ کتنے دنوں میں نبٹ جائے گا؟ ویسے تو مولانا بشیر فاروقی صاحب نے کہا ہے کہ 10 دن کا ایک ٹارگٹ ہے, لیکن جو چیزیں جس طرح سے آج ہوئی ہیں وہ پارک میں شفٹ ہو گئے, باقی معاملات ہیں آپ کی, اور فردر جو میٹنگز وغیرہ ہیں ان کا اگر بارے میں ذرا سا بتا دیں تو. جی دیکھیے میں تو بہت پر امید ہوں, میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ بہت خوشائند بات ہے, اور دونوں جو سائڈز ہیں ان کی طرف سے پیش رفت ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو مظاہرین ہیں انہوں نے بھی راستہ کھول دیا,
اور حکومت کی جو تشکیل کردہ اسٹیئرنگ کمیٹی ہے اس نے کل سے ہی اپنا کام شروع کر دیا اور 2 میٹنگز ہو چکی ہیں. کیونکہ میں آج والی میٹنگ میں موجود بھی تھا تو مجھے یہ نظر بھی آیا کہ بالکل حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ اس مسئلے کو جلد از جلد ہم حل کریں اور اس پہ ہر قسم کی جو پیش رفت کی جا سکتی ہے قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ کی جائے. تو میں کافی پر امید ہوں کہ انشاءاللہ یہ مسئلہ آنے والے چند روز میں حل ہو جائے گا, مظاہرین واپس چلے جائیں گے اور جو بھی مطالبات پہ جن باتوں کے اوپر ہماری ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے اوپر کافی پیش رفت ہوگی. اور عوام کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو مشکلات تھیں, جو راستوں کی بندش تھی اور مسائل تھے, جی ان کا خاتمہ ہوگا نہ صرف ابھی بلکہ انشاءاللہ مستقل بنیادوں پہ یہ اس مسئلے کو تو یہ راستہ جو راولپنڈی اور اسلام آباد جانے والا تھا یہ آج سے اب یہ کھل گیا ہے, وہ جو جیلم پل اور جو جتنی رکاوٹیں تھیں چیزیں؟ جی دیکھیے, مظاہرین نے وہ جو راستہ ہے وہ خالی کر دیا ہے. ٹھیک, ظاہر ہے کہ ابھی جب یہ منتشر ہو جائیں گے 1-2 روز کے اندر اور گھروں کو چلے جائیں گے تو باقی راستے بھی اسی طرح کھلتے چلے جائیں گے. ٹھیک. حسان خبر صاحب بہت شکریہ. صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر صاحب, اشتر اوصاف صاحب, مولانا بشیر فاروقی صاحب, تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. اور اس امید کے ساتھ کہ یہ معاملہ جو ہے جس افہام و تفہیم سے یہ آگے بڑھ رہا ہے اسی افہام و تفہیم کے ساتھ یہ مسائل حل ہوں گے اور ملک جو ہے وہ کسی انتشار کا اور فساد کا نہ متحمل ہو سکتا ہے اور نہ ہی ہمیں جو ہے اس ڈائریکشن میں جانا چاہیے جہاں پہ جو ہے تصادم کی کیفیت بنے. اس میں صرف اور صرف جو ہے وہ پاکستان کا اور ریاست پاکستان کا نقصان ہے, پاکستانی عوام کا نقصان ہے. کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.